अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJTV सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है। नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जल्द ही अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे और साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को आज बाकायदा कमरा अदालत नंबर 1 में इल्वदाई रेफरेंस दिया गया और साबिक चीफ जस्टिस की तस्वीर यानी सरकारी पोर्ट्रेट के लिए सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में दीवारों पर लटके उन पोर्ट्रेट्स को भी अपनी जगह से हिला के मज़ीद करीब कर दिया गया है ताकि जो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हैं उनकी पोर्ट्रेट की जगह बना दी जाए जो पहले जगह नहीं थी। तो एक दीवार के ऊपर भी एक नया उनके लिए प्लॉट क्रिएट किया गया है उनके पोर्ट्रेट के लिए। और आज जो इल्वदाई रेफरेंस हुआ उसके अंदर जो तकारीर हुई, चाहे वकला तंजीमों के नुमाइंदों की तरफ से या अटॉर्नी जनरल या फिर पुराने रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की तरफ से या फिर नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से, उससे बहुत से इशारे मिल रहे हैं, बहुत से वाज़ेह तौर पे इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है और नए चीफ जस्टिस क्या करने जा रहे हैं। मुख्तसर आपको ये बता दूं कि वकला तंजीमों में ख़ास तौर पे पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के जो नुमाइंदों ने तकारीर की हैं उनसे नहीं लगता कि वो अदलिया से खुश हैं। ख़ास तौर पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मामले पे पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ खड़े रहने का एक बार फिर अपने मौक़िफ़ का इआदा किया और उन्होंने अदालतों में, आला अदालतों में जजों की तैनाती के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दोहराया। और बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून की तरफ से जो तकरीर की गई उसमें तो आगाज़ ही कुछ ऐसा हुआ जिसको शायद चीफ़ जस्टिस जो रिटायर होने वाले हैं चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद उन्होंने भी पसंद नहीं किया और उनके साथी जजेस भी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून की तकरीर सुनकर एक दूसरे को देख रहे थे। तो आने वाला वक्त यकीनी तौर पे न सिर्फ ये कि वकला और जजेस बार और बेंच के दरमियान नई तलखियों का इशारा दे रहा है, बल्कि यूँ लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी सुओ मोटो के नाम से जो आइन में गैर मामूली अख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं उन अख्तियारात को वापस करने या उनको रेगुलेट करने या उनका कोई तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। बल्कि आज नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तकरीर में तो वाज़ेह इशारा दे दिया गया है कि शायद लोग पुराने चीफ जस्टिस साहिबान को भूल जाएंगे और जो नए चीफ जस्टिस हैं वो सुओ मोटो का अख्तियार न सिर्फ ये बरकरार रखेंगे बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे मौज़ूआत पर और ऐसे मामलात पे भी अपने इन अख्तियारात को इस्तेमाल करने का इशारा दिया है कि जिससे लगता है कि शायद लोग सदारती निज़ाम को भी भूल जाएंगे और पार्लिमानी निज़ाम पार्लियामेंट की शक्ल में तो बरकरार रहेगा, मगर यहाँ तक ख़दशा पैदा हो रहा है कि शायद एक नाम नहाद बांग्लादेशी मॉडल जो है वो सामने आ सकता है। तो किसने क्या कहा अपनी तकरीरों में और उन तकरीरों में जो कुछ उन्होंने कहा तो उस हवाले से हम बात करते हैं। आगाज़ करते हैं जो सबसे आज की अहम तरीन तकरीर थी वो नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तकरीर थी और उमर अता बंदयाल की तकरीर से वाज़ेह था कि वो पाकिस्तान के मीडिया और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया से इंतहाई नाला हैं और उन्होंने बहुत कुछ कह भी दिया कि वो इस हवाले से क्या कर सकते हैं। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस बात का भी इशारा दिया कि इंसानी हकूक़ के नफाज करने की जो सुप्रीम कोर्ट की गैर मामूली ताकत है, जो अख्तियारात हैं, उन अख्तियारात का वो इस्तेमाल जारी रखेंगे। और जो बातें हो रही थी कि इन अख्तियारात को रेगुलेट किया जाए या कोई बेंच बना के कोलिजियम बना के वो सुओ मोटो अख्तियारात का फ़ैसला करे, उन बातों और उन तजावीज़ पे भी मट्टी डाल दी नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की इस तकरीर ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि उमर अता बंदयाल ने आखिर इस तकरीर में क्या कहा। तकरीर के आगाज़ में उन्होंने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की तारीफ़ की, उनके काम की तारीफ़ की और कहा कि बतौर 27वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
ان کو 2 چیلنجز کا سامنا تھا، اور یہ بڑے دلچسپ چیلنجز ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ چیف جسٹس گلزار احمد کو کورونا کی جو وبا پاکستان میں پھیلی تو اس سے بہت ایک بڑا چیلنج ہوا۔ سائلین کے عدالتوں میں آنا اور وبا کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے بھی اقدامات کرنے تھے، اور سپریم کورٹ نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور چیف جسٹس گلزار احمد نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرونا کے باوجود بھی اپنا انصاف کا عمل کو جاری رکھا۔ مگر نئے چیف جسٹس گلزار احمد نے یہ بھی بتایا کہ اس کرونا وبا کے دوران ہی اکیلے چیف جسٹس گلزار احمد اور اس کے بینچ پہ موجود ججوں نے 4143 مقدمات کا فیصلہ کیا، اور اس کرونا وبا کے باعث جو پینڈنسی تھی مقدمات کی وہ کافی بڑھ گئی تھی۔ مگر جو دوسرا چیلنج نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو بتایا کہ جو جانے والے چیف جسٹس گلزار احمد کو درپیش تھا، وہ چیلنج تھا ان کے ساتھی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کیا گیا صدارتی ریفرنس۔ نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے مطابق اس صدارتی ریفرنس نے کافی وقت لے لیا عدالت کا، اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ دلچسپ حقائق سامنے کہے کہ جو آئینی درخواستیں ان کے ساتھی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دائر کی تھی صدارتی ریفرنس کے خلاف، ان آئینی درخواستوں کے اوپر جو بینچ بنا تھا، جو 10 رکنی بینچ بنا تھا، اس بینچ نے بہت وقت لیا، اور 17 مہینے 17 منتھس ان کا یہ کیس سنا گیا، اور آخر میں 26 اپریل 2021 کو یہ پہلا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا۔ تقریباً 60 کے قریب سماعتیں ہوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آئینی درخواست کی، اور جو ریگولر کاز لسٹ تھی جو کہ سپریم کورٹ میں مقدمات کی فہرست روزانہ جس کی اشاعت کی جاتی ہے، اس ریگولر کاز لسٹ میں جب بار بار یہ کیس لگایا جاتا تھا تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی مقدمات کی سماعت نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ایک نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بڑی دلچسپ اعداد و شمار دیے۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر 2019 میں سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 42,000 تھی، اور اپریل 2021 میں یہ تعداد بڑھ کر 50,000 مقدمات ہو گئی، اور ظاہری بات ہے کہ 10 ججز جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آئینی درخواستوں کی سماعت کر رہے تھے تو جو باقی 7 ججز تھے ان کے اوپر بوجھ بڑھ گیا تھا۔ تو یہ ایک انہوں نے بتایا کہ بڑا چیلنج تھا جو ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس گلزار احمد ہیں۔ یہ جو ٹرک سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں، بہت کم گاڑیاں اندر آتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سپریم کورٹ کے معزز ججز کی طرف سے جو ہے اپنے ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس گلزار احمد کے اعزاز میں عشائیہ دیا جا رہا ہے، تو ان ٹرکوں پہ عشائیے کا سامان اور تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو آج اس لیے یہ ٹرک بھی سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں۔ بہرحال ان 2 چیلنجز کا نئے چیف جسٹس گلزار احمد نے جو ہے وہ ذکر کیا۔ پھر نئے چیف جسٹس گلزار احمد نے یہ بھی بتایا کہ آنے والے دنوں میں ان کے جو چیلنجز درپیش ہیں، جو پینڈنسی آف کیسز ہیں، ان کے ذہن میں کیا پلان ہے۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہمیں وکلاء کی تنظیموں کی مدد درکار ہے، اتنی بڑی تعداد میں مقدمات کے زیر التوا جو ہیں ان کے فیصلے کے لیے ہمیں بار کی مدد چاہیے، اور 2 طریقوں سے وکلاء کی جو بار ہے مدد کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو وکلاء ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مختصر تحریری بیان، کنسائز سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو استعمال کریں، اور کچھ بریفس لکھیں، پھر وہ اسکیلیٹن آرگیومنٹس جو ہیں، دلائل کے بلٹ پوائنٹس لکھیں، اور تاکہ یہ جو رف رائٹنگ ہے اس سے ہماری جان چھوٹ سکے، ان جو تفصیلی نوٹس لکھے ہوتے ہیں ان سے جان چھوٹ سکے۔ تو وکلاء کی مدد چاہیے کہ وہ کنسائز سٹیٹمنٹس پہ زیادہ بیان کرے۔ تو لگتا یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ذہن میں آئندہ جو ہے مقدمات کے جلد فیصلے کے لیے باقاعدہ ضروری نہیں کہ ہر سماعت پہ تاریخ دے دی جائے، وہ پہلے سے کنسائز سٹیٹمنٹ فائلوں پہ آئیں گی، اور جو ججز حضرات ان کو پڑھ کے تیاری کر کے جائیں گے، اور 1 سماعت میں یا 2 یا 3 سماعت میں مقدمات کا فیصلہ ہوگا۔
یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے نئے چیف جسٹس کے ذہن میں. آپ دیکھتے ہیں کہ وکلا اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. دوسرا جو انہوں نے مدد مانگی بار سے وکلا سے کہ جو وکلا ہیں وہ مدد کریں ہمیں جو عدالتوں میں ججوں کی جو تعداد ہے ایک تو ان کو بڑھانے میں اور جو خالی ویکینسیز ہیں ان کو پر کرنے میں. تو اس کے ساتھ بھی ہم زیادہ سے زیادہ مقدمات کو نپٹا سکتے ہیں. وکلا کی مدد اس لیے چاہیے کہ پچھلے تقریباً 1-2 سال سے وکلا جو ہے احتجاج ہی کر رہے ہیں کہ فلاں کو نہیں اوپر لانا، فلاں کو نیچے نہیں لانا، سینیارٹی کا اصول یہ ہو گیا، سینیارٹی کا اصول وہ ہو گیا. تو شاید نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وکلا سے کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات کو نمٹائیں اور یہ جو ججوں کی تعیناتی ہے اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں. اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنا ایک ذہن میں جو ان کا فارمولہ ہے ججوں کی تعیناتی کا وہ بھی دے دیا، اور ان کے مطابق جو سپریم کورٹ میں تعیناتی ہے وہ اس میں جو اصول کار فرما ہونے چاہیے اس میں ایک اصول سینیورٹی کا ہے، دوسرا آنیسٹی کا ہے، تیسرا کمپیٹنسی کا ہے، چوتھا جوڈیشل ٹیمپرامنٹ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف فیلڈز ہیں جیسے کارپوریٹ ہے، بینکنگ ہے، اکانومی ہے، اور کانسٹیٹیوشن ہے، کرمنل لا ہے، سول میٹرز ہیں. ان فیلڈز کے جو ایکسپرٹ جو لائر ہیں ان کی ایکسپرٹیز کو بھی ایک کنڈیشن ہونی چاہیے عدالتوں میں، اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کی تعیناتی کے لیے. تو یہ نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک قسم کا اپنا ذہن وکلا کو بتایا ہے کہ شاید صرف سینیارٹی نہیں باقی چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا. مطلب جو پہلے پالیسی ہے جو چیف جسٹس گلزار احمد نے جو بات کی تھی وہی پالیسی جاری رہے گی، اور وکلا کو بھی ایسے معاملات کو سمجھنا کی ضرورت ہوگی اور انہیں یہ معاملات میں عدالت سے تعاون کرنا پڑے گا. اور اس حوالے سے انہوں نے مثال دی کہ چیف جسٹس گلزار احمد نے تاریخ میں پہلی خاتون جج کو جو ہے تعینات کیا، ان کی قیادت میں جوڈیشل کمیشن نے تعینات کیا، اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کی نامینیشن کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے بھی اس کی منظوری دی، اور جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ کریڈٹ جو ہے وہ دونوں فورمز کو جاتا ہے. اور یہ ایک قابل تعریف اقدام ہے جو ایک پہلی خاتون جج جو ہیں سپریم کورٹ میں تعینات کی تھی. اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس گلزار احمد کی بہت سی جو انہوں نے فیصلے دیے مختلف موقعوں پہ ان کی تعریف کی، اور جس میں انہوں نے جو سینٹ میں خفیہ ووٹنگ کے حوالے سے جو فیصلہ دیا چیف جسٹس گلزار نے، بڑا حساس معاملہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ آئین میں خفیہ ووٹ کے تحت ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے آئینی اختیارات استعمال کر کے نئی ٹیکنالوجی کا نئے طریقہ کار لا سکتا ہے. اور اس کے بعد جو پنجاب میں لوکل باڈیز کے حوالے سے چیف جسٹس گلزار نے فیصلہ دیا تھا اس کی بھی تعریف کی نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے. وہ لوکل باڈیز کو قبل از وقت تحلیل کر دیا تھا پنجاب حکومت نے، جس کو سپریم کورٹ نے چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں قائم بینچ نے اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا. اس کے بعد جسٹس گلزار نے اپنے دور میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے لیے جو فیصلے دیے اور ان کو ایک تحفظ کا احساس دیا، اس کے حوالے سے بھی جو ہے ان کے فیصلوں کی تعریف کی. اور اس حوالے سے یقیناً چیف جسٹس گلزار احمد جو ہیں بہت ہی سرگرم رہے. اور کرک میں جیسے ایک ہندو ٹیمپل ہے جس پہ حملہ ہوا تھا، توڑ پھوڑ ہوئی تھی، تو اس ہندو ٹیمپل کو بھی دوبارہ سے اسی تعمیر کرائی گئی تھی، اور جو ذمہ دار افراد تھے ان کے خلاف کارروائی کی گئی تھی. اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا یہ کہنا تھا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب پوری دنیا میں مذہبی عدم برداشت جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں، چیف جسٹس گلزار احمد کے یہ جو فیصلے ہیں ان فیصلوں نے ایک امید کی نئی کرن دکھائی ہے، اور دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے لیے ان کو دوسرے شہریوں کی طرح برابر کے حقوق حاصل ہیں. پھر اس کے علاوہ چیف جسٹس گلزار احمد نے جو سرکاری زمینوں پہ جو ہے سرکاری اور جو پبلک پراپرٹیز تھی ان کے اوپر جو غیر قانونی تعمیرات تھی یا تجاوزات تھی اس کے اوپر بھی بڑے ٹھوس فیصلے دیے، اور بہت سی عمارتوں کو انہوں نے غیر قانونی عمارتوں کو گرانے کا حکم بھی دیا. مگر نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یقیناً برملا اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ جو عمارتوں کو گرانے کے احکامات ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس معزز چیف جسٹس گلزار احمد نے دیے تھے ان پہ ملا جلا رد عمل آیا. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو لوگ ان عمارتوں کو بنانے کے ذمہ دار تھے ان کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ کسی قسم کا کوئی حکم دینے میں ناکام رہی، اور اس وجہ سے تنقید بھی ان فیصلوں پر ہوئی. تو نئے چیف جسٹس گلزار عمر عطا بندیال نے اس بات کو بھی تسلیم کیا.
مگر انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو قانون کی منشا تھی اور چیف جسٹس کی جو گلزار احمد کی جو نیت تھی وہ یقینی طور پہ مفاد عامہ کی تھی اور پبلک انٹرسٹ میں انہوں نے یہ تمام فیصلے کیے۔ اور پھر کورونا کی وبا کے حوالے سے جو انہوں نے سو موٹو لیے۔ اچھا، پھر ایک فیصلے کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، وہ بھی بہت بڑا تاریخی فیصلہ تھا، اور وہ فیصلہ تھا پاناما کیس میں۔ چیف جسٹس گلزار احمد اس وقت جج تھے، اور ان کے ساتھ جو اس وقت جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے، ان دونوں نے بغیر ٹرائل کے ایک منتخب وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا تھا، اور وہ اقامہ والے معاملہ تو اس وقت ان کے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن پاناما والا معاملہ، اور اس کے بعد پھر جے آئی ٹی بنی اور 3 ججز نے جے آئی ٹی کا کہا، اور جے آئی ٹی بن کے اس میں بھی پاناما کا کچھ نہیں نکلا تو اقامہ میں وہ کر دیا تھا۔ مگر چیف جسٹس گلزار احمد کو ان کے اس متنازع پاناما کیس کے فیصلے کی وجہ سے بھی یاد رکھا جائے گا، جس میں انہوں نے ایک وزیر اعظم کو بغیر ٹرائل کے پاناما کے محض اسکینڈل کے الزامات کی بنیاد پہ نااہل قرار دے دیا تھا، اور وہ مائنارٹی ججمنٹ تھی آبویسلی، اور باقی 3 ججز نے کہا کہ نہیں ٹرائل ہونا چاہیے۔ مگر جس معاملے پہ ٹرائل ہوا، اس ٹرائل پہ بھیجنے سے پہلے بھی انہوں نے ایک تیسری چیز نکال دی، وہ تھی اقامہ، اور اس پہ ان کو اس میں بھی ٹرائل کے بغیر تینوں ججوں نے نااہل قرار دے دیا، اور بعد میں پھر ٹرائل اینڈ ٹریبولیشن بھی ہوتی رہی۔ نئے چیف جسٹس امتا بندیال نے جو ایک اور بڑی ہی زبردست بات کی ہے، انہوں نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ جناب یہ سو موٹو پاورز کے اوپر جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں نا کہ سپریم کورٹ نے یہ سو موٹو کر لیا یا وہ کر لیا، تو انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ پہ لازم ہے کہ وہ آئین کے تحت دیے گئے اس کے جو اختیارات ہیں ان کو زیادہ تندہی سے استعمال کریں۔ تو جو انگلش میں انہوں نے کہا، موونگ فارورڈ the court must continue to exercise its jurisdiction and perform its duties under the constitution and the law with greater vigor۔ اچھا، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سو موٹو جورسڈکشن ہے اور جو آئین کے تحت اختیارات ہیں، بیسیکلی انہی کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ان اختیارات کو ہمیں زیادہ تندہی سے استعمال کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام عدالتوں کا پرفارمنس آڈٹ، کہ بھئی کس عدالت نے کتنے کیس نمٹائے ہیں، کیا ان کی کوالٹی رہی ہے، اور کتنے اپیلیں نمٹائی ہیں، تو اب پرفارمنس آڈٹ کا بھی نیا کانسیپٹ شاید نئے چیف جسٹس امتا بندیال لا رہے ہیں، چاہے وہ ضلعی عدالتوں سے ہوگا، ہائی کورٹ عدالتوں سے ہوگا۔ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کا پرفارمنس آڈٹ کا آرڈر کر سکتی ہے؟ کیا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ماتحت ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب تو پھر اب نئے چیف جسٹس ہی دیں گے۔ بہرحال انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ پرفارمنس آڈٹ ہوگا تاکہ ہم اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کر سکیں اور اپنی کارکردگی کو بڑھا سکیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ یہ جو ایک فریولس ڈسپیوٹس، یہ جو فضول قسم کی درخواستیں اور مقدمات دائر کر دیے جاتے ہیں، ان مقدمات کو بھی روک تھام کرنا ہے۔ اب وہ کیسے کریں گے یہ بھی وقت ہی بتائے گا۔ تو اس کے اوپر بھی جسٹس امتا بندیال نے اپنی رائے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے جو فضول قسم کی مقدمہ بازی ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا، وگرنہ پھر یہ ہے کہ جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، جو متبادل مسائل کا حل یا جو مقدمہ بازی کا متبادل جو سلوشن نکالا جاتا ہے کہ جرگہ ٹائپ بیٹھ کے تھانے میں اے ڈی آر کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، وہاں پہ مقدمات کا حل اس پہ زیادہ ریلائی کیا جائے گا تاکہ مقدمات کی تعداد بھی کم ہو اور بیک لاگ بھی کم ہو۔ پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ جو فوجداری مقدمات ہیں خاص طور پہ اس میں ملزمان چھوٹ جاتے ہیں، اس کی بڑی وجہ استغاثہ کی ناکامی ہوتی ہے، پولیس کی کمزور انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور جو ایویڈنس ہے وہ نہیں مؤثر انداز سے کلیکٹ کیا جاتا تاکہ ملزمان کو سزائیں سنائی جا سکیں۔ اور یہ تمام عمل جو ہے یہ کسی بھی نظام انصاف کا ایک بہت ہی بنیادی حصہ ہیں، اور اگر یہ انویسٹیگیشن کے طریقہ کار اور پراسیکیوشن کی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر نہ بنایا گیا تو پھر یہ معاملہ آگے نہیں چل سکے گا۔ اور اس کے لیے نئے چیف جسٹس امتا بندیال نے یہ اشارہ دیا کہ اس کے لیے شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ انیشیٹو لے گی، اور سپریم کورٹ اب پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بھی اور استغاثہ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بھی سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ شاید عدالتی کام کے علاوہ بھی کچھ کام کریں گے، ڈسکشن، سیمینار، ٹریننگ، ورکشاپس۔ تو یہ بھی ایک طرف کا جوڈیشل ورک کے علاوہ نان جوڈیشل انیشیٹوز یا اقدامات جو ہیں اٹھانے کا ایک اشارہ نئے چیف جسٹس کے طرف سے مل گیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اوریجنل جورسڈکشن ہے ڈسپیوٹ معاملات کو نمٹانے کی وہ بھی سپریم کورٹ کے پاس رہنی چاہیے،
اور اوریجنل جورسڈکشن سے مراد یہی ہے کہ جو ایک اوریجنل جورسڈکشن ہے وہ ہے سو موٹو اختیارات، کہ اخبار میں خبر پڑھ لی، کس نے کچھ کہہ دیا، اس کا سو موٹو لے لیا، آ جاؤ بھائی۔ اب چیف جسٹس نے یہ نہیں بتایا، نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، کہ یہ جو سو موٹو اختیارات ہیں اس کے بارے میں جو مطالبات آ رہے تھے کہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے، بلکہ اپنے ساتھی ججز جو ہیں، بہت سارے ججز، انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس صرف یہ انفرادی پاور نہیں ہونی چاہیے کہ جس پہ سو موٹو لے لیا اور جس پہ نہ لیا، یہ کچھ ججز کا ایک کولیجیم ہو، کوئی گروپ ہو، وہ ڈیسائیڈ کرے، سینئر ججز کا۔ مگر نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سو موٹو کے چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا کہ شاید اس کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو زیادہ ہم استعمال کریں گے، اور کن کاموں کے لیے استعمال کریں گے یہ بھی بہت دلچسپ ہے آپ لوگوں کے لیے جاننا، کہ نئے چیف جسٹس، پرانے چیف جسٹس ثاقب نثار آپ کو یاد ہے، انہوں نے ڈیم فنڈ پیسے اکٹھا کرنے شروع کر دیے تھے، اسپتالوں کے دورے کرنا شروع کر دیے تھے، چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے، سول ججوں کے جا کے فون چیک کرتے تھے، عدالتوں میں گھس جاتے تھے۔ اب نئے چیف جسٹس کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کی نظر میں وہ ثاقب نثار تو آبویسلی نہیں بنیں گے، مگر وہ کیا کریں گے وہ میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں، کہ شاید جیسے میں نے شروع میں کہا تھا لوگ جسٹس ثاقب نثار کو بھول جائیں۔ نئے چیف جسٹس صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ آبادی کا ہے، بڑھتی ہوئی آبادی کا ہے، مشرومنگ پاپولیشن، جس کی وجہ سے ہمارے پہ معاشی اور سماجی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے ہمارے سوسائٹی کے اوپر، اور ہم جیسے غریب ممالک میں جو یہ بڑھتی ہوئی آبادی کا اثر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صحت کی سہولیات بھی کم پڑ جاتی ہیں، تعلیم بھی سب کو نہیں دی جا سکتی، پیداواری صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، اور غیر ہنرمند جو مزدور ہیں، مزدوروں کی آبادی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، غربت بڑھ جاتی ہے۔ اب ان تمام معاملات پہ بھی ماشاءاللہ سے ہمارے نئے چیف جسٹس غور کریں گے، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جس کے لیے نئے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اوریجنل جورسڈکشن جو ہے اس کو استعمال کرتے رہنا ہے۔ بقول ان کے when required our original jurisdiction must remain available for promoting fair and expeditious dispute resolution۔ اور آگے کون کون سے پوٹینشیل ڈسپیوٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آبادی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ تو نئے چیف جسٹس جو ہیں عوام کے ان مسائل کے بارے میں بھی بڑے پریشان ہیں، اور یقینی طور پہ وہ آگے جا کے کیا کیا کریں گے، سو موٹو کن کن معاملات پہ لیں گے، یہ بھی بڑا واضح ہو رہا ہے ان کی اس تقریر سے۔ آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ مسائل بے تحاشا مسائل کا سامنا ہے، اور تمام جو فریقین ہیں ان سب کو ایک کور ایشو پہ جو ہے اکٹھے ہو جانا چاہیے، تمام فریقین، یعنی کہ حکومت جو ہے وہ بھی آ جائے اور جو دوسرے ادارے وہ بھی آ جائیں۔ لگ یہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آ جائیں ہمارے پاس سپریم کورٹ میں، ہم بتائیں گے کہ پاپولیشن گروتھ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو تمام فریقین کو اکٹھے ہو کے جو ہے سب سے بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہ چیلنج ہے آبادی کا خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی شرح آبادی کی۔ تو یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہم بتائیں گے سو موٹو اختیار استعمال کر کے کہ آبادی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تو چندہ اکٹھا کرتے رہے ڈیم سے، اب ہو سکتا ہے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی خاص چیزیں جو ہیں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں، حکومت بھی کرے گی اور باقی لوگ بھی کریں گے۔ تو یہ اب نئے چیف جسٹس نے اپنی تقریر میں کچھ اشارے تو کیے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی وہ تجویز دے رہے ہیں کہ اور کیا کرنا چاہیے اپنی اوریجنل جورسڈکشن کو استعمال کرنے کے لیے۔ دوسرے اقدامات میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ جو ہیں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، یہ ہنرمندی کے ادارے بھی کھولے جا سکتے ہیں، ہنرمندی کے ادارے، تاکہ جو نوجوان نسل ہے ان کو مختلف ہنر سکھایا جا سکے، اور تاکہ جو اچھا پھر ٹیکس ریونیو جنریشن کے اوپر بھی نئے چیف جسٹس کافی پریشان لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ملک میں جو ہے وہ محصولات میں اضافے کے لیے بھی جو ہے ٹیکس بیس کو بڑھانا بڑا ضروری ہے، اور پھر جو ادارے ہیں، مختلف ادارے جو امپاورنگ اسٹیچوٹری اینڈ پبلک انسٹیٹیوشن جیسے FBR ہے اور جو دوسرے سرکاری ادارے ہیں، ان کے اختیارات کو بھی مزید اختیارات دینا بہت ضروری ہے، اور تاکہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا فرائض انجام دے سکیں۔
تو یہ سارے جو ہیں اداروں کے اختیارات کے بارے سے اور ٹیکس ریونیو بڑھانے، ٹیکس بیس بڑھانے کے معاملات بھی اب ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی نگرانی میں جو ہے وہ یہ سارے فرائض بھی انجام دیں گی۔ معلوم نہیں اگر وہ یہ سارے فرائض بھی اگر سو موٹو سے انجام دیں گی تو پھر ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 10 رکنی بینچ نے جتنا وقت لے لیا تھا، تو پھر یہ پاپولیشن گروتھ اور ٹیکس محصولات بڑھانے، بے روزگاری غربت ختم کرنے کے لیے جب سپریم کورٹ یہ سو موٹو لے گی تو نہ جانے وہ جو مقدمات جن کو کم کرنا تھا وہ نہ جانے 50,000 سے پھر 1,00,000 ہو جائیں گے، اور پھر اگلا معزز چیف جسٹس جو ان کے بعد ہیں اگر وہ ہوئے جسٹس قاضی فائز صاحب، پھر وہ اپنی تقریر میں کہیں گے کہ دیکھیں جی پچھلے جو چیف جسٹس ہے ان کے دور میں جو ہم ان کاموں میں پڑے رہے تو اس لیے مقدمات کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ تو یہ لگتا ہی ہے کہ نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ پاکستان کے بہت سے معاشی اور معاشرتی مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ ان کا حل جو ہے سپریم کورٹ کی سو موٹو جورسڈکشن سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کچھ اشارہ دیا۔ آگے جا کے نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں کہ ہماری جو آبادی کو مختلف مسائل درپیش ہیں، اور یہ تمام مسائل جو ہیں نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا کہ یہ تمام مسائل جو ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق سے جڑے ہیں، اور اس کے لیے بنیادی انسانی حقوق جو ہے ہماری آبادی کو یقینی بنانے کے لیے سپریم کورٹ جو ہے the court would be keen to engender initiative in this area whenever its backing is required۔ لگ یہ رہا ہے کہ ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب سوچ رہے ہیں کہ اگلے چند مہینوں میں جو بھی حکومت ہوگی وہ اور حکومت مل کے ان تمام عوام کے مسائل کو حل کریں گے۔ اب پتہ نہیں کون سی حکومت آ رہی ہے، کوئی ایسی حکومت جس میں جوڈیشری اور نیا وزیر اعظم پتہ نہیں کون ہو، وہ مل کے ہو سکتا ہے کوئی دوسری ادارے بھی مل کے عوام کے ان بنیادی مسائل کا حل کریں۔ روٹی کپڑا مکان، اس میں بھی چیف جسٹس جو ہیں وہ بڑا اہم رول پلے کریں گے۔ اب نہ جانے یہ کون سا نیا ماڈل ہمارے ملک میں آنے جا رہا ہے جس کا ایک نقشہ جو ہے نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی اس تقریر میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں بڑھ چڑھ کے ایسے تمام اقدامات میں سپریم کورٹ جو ہے وہ ایسے اقدامات کو سپورٹ کرے گی جن سے جہاں جہاں سپریم کورٹ کی مدد کی ضرورت ہوگی وہ حکومت کو ہر قسم کی مدد سپورٹ کرے گی ان اقدامات کے لیے تاکہ ملک میں غربت معاشرت۔ تو یہ جو ہے ایک نیا آپ کہہ لیں ڈیم بن رہا ہے یا کیا بن رہا ہے، اللہ خیری کرے، مگر بڑے ایک نئے سے نئے پاکستان کا ایک تصور بھی لگتا ہے سامنے آ رہا ہے، اور نئے نظام حکومت یا گورننس کا تصور شاید یہ جو اب نظام آ رہا ہے شاید یہ صدارتی نظام سے بھی بہتر ہوگا۔ تو آگے جا کے جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں کہ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت مشکل وقت میں جو ہے ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس گلزار احمد نے اپنے ساتھی ججز میں بھی بڑے اچھے تعلقات رکھے اور ان کے درمیان کوئی تقسیم نہیں ہونے دی، ان کا خیر یہ کہنا ہے۔ اور ہمارے جو اختلافات ہیں، نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہمارے جو اختلافات ہیں وہ ایک قانون کے مطابق اختلاف کرنے کا ججز کو حق ہوتا ہے، اور ہر جج کی اپنی ایک انڈیویجول پرسیپشن ہوتی ہے، اور یہ جو مختلف رائے ہیں یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کی ایک رچنس ہے، مطلب ہماری سمجھ بوجھ کا ایک خاصہ ہے، اور یہ خوبصورتی ہے مختلف رائے رکھنا۔ نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ دس از ہاؤ یسٹرڈیز مائنورٹی ویو میں بیکم ٹماروز میجورٹی ججمنٹ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہی وہ طریقہ ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے کل میں جو اقلیتی رائے ہوتی ہے وہ آنے والے کل میں کبھی کبھی اکثریتی رائے بھی بن جاتی ہے۔ اس کی تفصیل انہوں نے نہیں دی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اقلیتی رائے اکثریتی بن جاتی ہے، اور آبویسلی اکثریتی رائے اقلیتی تو ہم نے دیکھ لیا بن گئی جیسے قاضی فائز عیسیٰ کیس میں۔ اب پتہ نہیں جو اب یہ اکثریتی رائے بنی ہے یہ آگے جا کے دوبارہ کہیں اقلیتی رائے بنتی ہے کہ نہیں۔ اور پھر نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں پھر جو سب سے اہم بات جس میں تھوڑا سا ایک غصے کی جھلک نظر آئی، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال میڈیا اور سوشل میڈیا سے نالاں ہیں، تو یہاں پہ آ کے انہوں نے اصل جو ہے پیغام دیا بڑے ٹھوس انداز میں۔ اس کو ہم دھمکی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ کچھ مبصرین جو ایک
نگران واچفل میڈیا کا رول ادا کرتے ہیں، مطلب واچ ڈاگ کا رول ادا کرتے ہیں، واچفل میڈیا کا، جو ایک نوبل ڈیوٹی ہے، یہ بڑا ہی قابل احترام فریضہ ہے، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ خود سے وہ ججز کو سکینڈلائز کرنا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کو ججز کو سکینڈلائز نہیں کرنا چاہیے، ان کو ججمنٹس پہ اور فیصلوں پہ تنقید ضرور کرنی چاہیے، اور ان کی جو تنقید ہے وہ عدالتی فیصلوں پہ ہونی چاہیے، نہ کہ ججز پہ، اور نہ ہی ان کو سکینڈلائز کرنا چاہیے۔ یہ جو رویہ ہے میڈیا کا عمومی طور پہ اور سوشل میڈیا کا خصوصی طور پہ، یہ انتہائی غیر پیشہ ورانہ ہے، اور یہ غیر مہذب ہے، اور یہ غیر آئینی ہے۔ تو یہ نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے خبردار کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پلیز انڈرسٹینڈ، برائے مہربانی سمجھیں کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ہمیں بار سے مدد لینی ہوگی، وکلا کی تنظیموں سے، اور انہوں نے نام لیا احسن بھون، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، کہا کہ احسن بھون صاحب، 2 دفعہ کہا احسن بھون صاحب، ہمیں آپ کی مدد لینا ہوگی اس سے پہلے کہ ہم اس معاملے میں کوئی کارروائی کریں۔ تو یہ ایک کلیئر وارننگ ہے نئے چیف جسٹس کی، میڈیا کے لیے بھی، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے لیے بھی، اور انہوں نے کہا کہ ججز کو سکینڈلائز کیا جاتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس نے کسی قسم کا معاملہ اپنے سامنے آنے سے پہلے ہی ایک مائنڈ بنا لیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ججز کو سکینڈلائز کیا جا رہا ہے، اور میں بطور ایک جرنلسٹ سوشل میڈیا کے اوپر ہوتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ آئینے کو توڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اپنا چہرہ جو ہے اس کو ٹھیک کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ سکینڈلائزیشن آف ججز اور اس طرح کے معاملات جو ہیں پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ کچھ ججوں کے فیصلے ان کو خود سکینڈلائز کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی تنقید جو فیصلوں پہ ہوتی ہے وہ بھی سکینڈلائزیشن کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ تو آج کل جس قسم کے معاملات چل رہے ہیں اس میں جب تک اسٹیبلشمنٹ کو اس کے آئینی حدود میں نہیں لے جایا جائے گا، جب تک اسٹیبلشمنٹ کو عدلیہ کے ساتھ مکس اپ ہونے یا دوستیاں بڑھانے سے یا عدالتی معاملات میں مداخلت کرنے سے یا جو الزامات لگے ان کی تحقیقات نہیں ہوگی، اس وقت تک الزامات اور شکوک و شبہات تو لگتے رہیں گے۔ اور یقیناً جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے جو الزامات ہیں، ارشد ملک جو احتساب عدالت کے جج تھے، ان کے جو الزامات ہیں، اگر ان کی تحقیقات نہیں ہوگی تو سوشل میڈیا پہ تو جو کچھ بھی ہوگا، چاہے آپ اسے اسکینڈلائزیشن کہیں یا جو بھی کہیں، یہ معاملہ محض کسی کے خلاف تو ان عدالت کی کارروائی ہے اس کو سزا دینے سے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ تاریخ سب سے بڑی جج ہے، اور تاریخ کے پہلے جو ڈرافٹ مین ہوتے ہیں وہ صحافی ہی ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر کسی قسم کی قدغن یقینی طور پہ ایک نئے تنازع کو جنم دے گی، اور جو کچھ کوئی بھی کرنا چاہ رہا ہے آنے والے وقتوں میں قومی مسائل کا حل، تو اگر میڈیا کسی بھی تنازع میں فریق بن گیا تو پھر باقی معاملات پہلے کی طرح پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ اب دوسری جو اہم تقریر ہے وہ بھی بڑی ہی ایک اچھی تقریر کہہ لیں، سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون صاحب نے کی۔ انہوں نے تو تقریر کا آغاز ہی ایسا عجیب کر دیا کہ جس سے سارے ججز چونک اٹھے، اور انہوں نے کہا، چیف جسٹس گلزار احمد جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب آپ 27 اگست 2002 میں سندھ ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے، اور اپنی سینیورٹی کی بنیاد پہ آپ کو 14 فروری 2011 کو بطور سینئر پیونی جج نوٹیفائی کیا گیا، لیکن 16 نومبر 2011 کو اس وقت کے معزز چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری کی سفارش پر سینیورٹی کے اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جناب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج تعینات کر دیا گیا۔ تو یہ تقریر کے آغاز میں احسن بھون نے تھوڑی سی وہ تھرتلی سی مچا دی، اور پھر لیکن آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی سینیورٹی کے اصولوں کو پامال کیا گیا۔ یہ سپریم کورٹ بار کے صدر
جناب احسن بون نے اپنی تقریر کا آغاز کیا. پھر آگے جا کے انہوں نے کہا کہ تمام جو چیف جسٹس آتے رہے ہیں وہ اپنی مرضی کے جج سپریم کورٹ میں لگاتے رہے ہیں اور سینیارٹی کے اصول کی جو ہے کھلم کھلا خلاف ورزی ہوتی رہی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مقامی حکومتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اور نہ ہی سپریم کورٹ اس پہ عمل درآمد کرا سکی ہے. اور یہ بھی کہا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو عدالتی احکامات کی عدم تعمیل پر ایک خط نہ لکھنے پر نااہل قرار دے کے گھر بھیج دیا گیا، مگر پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کی جو تحلیل ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا اور کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور احسن بون کہتے ہیں کہ اس عام ترین مقدمے میں معیار مختلف ہونے کی وجہ سے قانونی اور عوامی حقوق میں اضطراب ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالتوں کے فیصلوں اور ان پہ عمل درآمد کے معیار یکساں ہوں تو کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. اب یہ آپ کے صدر سپریم کورٹ بار اگر کہہ رہے ہیں تو اس میں سوشل میڈیا کا یقیناً کوئی قصور نہیں ہے. آگے جا کے احسن بون کہتے ہیں کہ ماضی قریب میں 2009 سے 2013 کے دوران اعلیٰ عدالتوں میں کئی تعیناتیاں ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پہ ہوئی اور یہ ان تعیناتیوں کا ذکر ہے جن میں سے کچھ ججز حضرات سپریم کورٹ کے اس فل کورٹ بینچ میں بیٹھے تھے اس ریفرنس کے دوران جو انہیں سن رہے تھے. یہی وجہ کہ ان میرٹ کے برعکس تعیناتیوں کی وجہ سے آج ہماری اعلیٰ عدلیہ کو ایک سنگین بحران کا سامنا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وکلا نمائندوں کو بھی نئے طریقہ کار میں شامل تو کیا گیا مگر اس جوڈیشل کمیشن میں جس میں وکلا نمائندوں کو بٹھایا گیا اس میں بھی صرف سپریم کورٹ کے ججز ہی حاوی ہو گئے اور باقی تمام نمائندوں کی رائے کو معدوم کر دیا گیا. بڑے دکھ کی یہ بات کرتے ہیں کہ ذاتی مصلحتوں کے پیش نظر منیر حسن بھٹی کیس میں اس معزز عدالت نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس میں انا کی تسکین کے لیے پارلیمان جیسے کلیدی ادارے کے کردار کو ایک ٹھپا لگانے والے ادارے میں تبدیل کر لیا. وہ جو پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے ججوں کی، جب جوڈیشل کمیشن منظوری دیتا ہے تو پارلیمانی کمیٹی میں نام جاتے ہیں تو وہ اگر 14 دن کے اندر نام ملے تو وہ نام فائنل ہو جاتے ہیں. اگر وہ مل بھی جائے تو وہ کسی جج کو نہ نہیں کر سکتے اور اگر وہ کریں گے بھی تو تحریری طور پہ وجوہات دیں گے اور وہ وجوہات جو ہے دوبارہ سپریم کورٹ میں آئیں گی اور سپریم کورٹ ہی پھر طے کرے گی کہ انہوں نے جو نام ججز کے لیے دیے تھے وہ صحیح ہے کہ غلط. تو یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ پارلیمانی ادارے کو ایک ٹھپا لگانے والے ادارے میں تبدیل کر دیا. یہ آپ کے سپریم کورٹ بار کے صدر کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا نہیں کہہ رہا. پھر احسن بون کہتے ہیں کہ وکلا سے مشورہ کر کے تمام بار سے مشورہ کر کے یہ تمام معاملات کو حل کرنا چاہیے. پھر سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بون نے اس بات کا بھی گلہ کیا کہ اگر کسی جرأت مند آزاد اور دیانتدار جج نے کسی ادارے کے ذیلی سربراہ کی انفرادی کارکردگی کے بابت عدم اطمینان کا اظہار کیا تو آئین سے روگردانی کر دی. کیا یہ آئین سے روگردانی ہے؟ اور طرف تماشا یہ کہ اصلاح کی کاوش کو ذاتی انا کا مسئلہ بنا کے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے نہایت دیانتدار جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ پر کیچڑ اچھالا گیا. پاکستان بھر کی وکلا برادری نے انتہائی جرأت مندی سے اس عدالت کی آزادی اور خود مختاری کی جنگ لڑی اور سرخرو ہوئے. یہ بھی سوشل میڈیا نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بون کہہ رہے ہیں. احسن بون آگے جا کے کہتے ہیں کہ جو فیصلہ ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں آیا نظر ثانی کے درخواستوں پہ تاریخ ساز فیصلہ صادر کرنے پر اس معزز عدالت کے تمام جج صاحبان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یہ اکثریتی فیصلہ تھا. آبویسلی نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی یہ تقریر سن رہے تھے اور انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ دیا تھا. پہلے اختلاف رائے ہے، حق ہے اور یہ خوبصورتی ہے قانون کی آبویسلی. اور پھر یہ بھی کہا کہ اس فیصلے سے نہ صرف اس معزز عدالت کے وقار میں اضافہ ہوا جو نظر ثانی کا بھی آیا فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں، بلکہ اس من گھڑت صدارتی ریفرنس کے پیچھے چھپے چہرے بھی بے نقاب ہوئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی بابت بھی قانون اپنا راستہ اپنائے گا. میں اس معزز عدالت کے فیصلے کے پیرا نمبر 52 کو پڑھنا چاہوں گا جو آتھر جج جسٹس مقبول باقر کی نہ صرف ایک بڑا جج ہونے کے ساتھ ایک بڑا انسان ہونے کا بھی بڑا ثبوت ہے. جسٹس مقبول باقر نے جو ایک پیراگراف لکھا تھا اس کو پڑھا گیا اور یہ وہ پیراگراف ہے جس سے نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یقیناً اتفاق نہیں کیا اور وہ جس اس فیصلے کو اسی لیے ان کی ابھی تک رائے نہیں آئی. اس فیصلے میں جسٹس مقبول باقر نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو قانون سے زیادہ عقل مند سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہی اچھے قانون بنائے جاتے ہیں کہ تاکہ کوئی اپنے آپ کو قانون سے زیادہ عقل مند نہ سمجھے. پھر یہ بھی جیسے باقر نے کہا کہ عدالتیں جو ہیں وہ انسانوں سے بنتی ہیں، انسان اس ادارے میں انسان ہوتے ہیں عدالتوں میں اور ان سے انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں
اور اگر کوئی اپنی غلطی تسلیم کرے تو اس میں عزت اور وقار میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور جو جج ہے اس کو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے کو درست کر لے یا اس پہ نظر ثانی کر لے۔ تو احسن بون کہتے ہیں جناب والا اس پیرا میں معزز جج صاحبان نے اپنی ذات سے بالاتر ہو کے انسان سے ہو جانے والی غلطی کے احتمال کو درست کرنے کا درس دے کے معزز جج صاحبان کو یہ باور کرایا ہے کہ معزز جج صاحبان بھی انسان ہی ہوتے ہیں جن سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، چونکہ دونوں مافوق الفطرت چیز نہ ہیں۔ اور اسی طرح تو یہ احسن بون صاحب نے جو جسٹس قاضی فائزہ کے حق میں دیے گئے فیصلہ کے پیراگراف پڑھے تو یقیناً اس وقت 16 ججز کے اندر ایسے 3 ججز بھی شامل تھے جو کہ اس فیصلے سے اختلاف کر رہے تھے، لیکن انہوں نے سنا۔ تو یہ سپریم کورٹ بار کے صدر کی یہ تقریر تھی، اور پھر انہوں نے ایک اور گلا بھی کیا ان کے ایک ساتھی وکیل رشید رضوی سابق جج سندھ ہائی کورٹ، ان کو جو پینشن دی گئی اس پہ بھی اعتراض کیا کہ ان کو غیر قانونی طور پہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے پینشن دی ہے، حالانکہ رشید رضوی جو سابق جج سندھ ہائی کورٹ ہے انہی کی طرح کچھ دوسرے بھی ایسے کیسز ہیں جن میں ججز جو ہیں وہ حاضر سروس وہ وفات پا گئے اور ان کے اہل خانہ آج تک ان کو کسی قسم کی کوئی پینشن نہیں ملی، اور اسی طرح رشید رضوی صاحب کی طرح اور بھی دوسرے بہت سے وکلا ہیں جو سابق ججز تھے ان کو بھی پینشن نہیں دی جا رہی، اور یہ دوہرا معیار ہے۔ اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے خلاف بڑی تنقید کی سپریم کورٹ بار کے صدر نے، اور کہا کہ ان کے خلاف جو جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنس ہے اس کے اوپر بھی فوری کارروائی ہونی چاہیے، اور وہ ریفرنس ابھی تک نہیں سامنے آیا۔ تو یہ سپریم کورٹ کے جو صدر تھے احسن بھون صاحب، یہ ان کی تقریر تھی، یہ سوشل میڈیا نہیں کہہ رہا۔ اب وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے بھی تقریر کی، اور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے اپنی تقریر میں خاص طور پہ جو ہے ایک ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین وکلا برادری کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں اس بات کا اظہار کرنا فخر سمجھتا ہوں کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے قیام کے وقت سے یہ امید بندی تھی کہ آئندہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تعیناتی اور تقرری میرٹ پر ہوگی، لیکن بدقسمتی سے کمیشن کے تحت تعینات کیے گئے اکثر جج صاحبان مطلوبہ معیار پہ پورا نہ اترے۔ یہ ان ججز کا ہے جن کو 6 مہینے جج لگا کے رکھا، کئی محکموں میں 18 مہینے، اور پھر کہا کہ یہ اس قابل ہی نہیں، ان کو کنفرم نہیں کیا۔ ایڈیشنل ججز جو ہائی کورٹ میں لگے تھے، بڑی تعداد میں ایسے ججز ہیں، ان کا حوالہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ججز وکلا سے مشاورت نہیں کرتے۔ پھر حفیظ الرحمان چودھری جو وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہے، میں ان کی یہ تقریر پڑھ رہا ہوں۔ ان کا جناب چیف جسٹس پاکستان بار کونسل کو یہ جان کر مایوسی ہوئی ہے کہ عدالت عظمیٰ کے رجسٹرار آفس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے متفقہ فیصلے کی بنیاد پہ دائر شدہ آئینی درخواست آرٹیکل 62(1)(f) وہ جو نااہلی کی تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست دی ہے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اچھا، اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ موقع نہیں ہے کہ آپ ان درخواستوں کے اوپر بھی بحث شروع کر دیں کہ جو آپ نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے۔ بہرحال پاکستان بار کونسل وائس چیئرمین نے یہ کیا، اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ریفرنسز دائر ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی فوری کارروائی شروع کیا جائے۔ اور پھر جو سب سے اہم بات کی وہ یہ تھی کہ آئین کی بالادستی ملک کی بقا و ترقی کی ضامن ہے، جس کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام اختیارات کا استعمال کرے اور کسی دوسرے ادارے کے اختیارات اور دائرہ عمل میں کسی بھی عذر کی بنا پہ مداخلت نہ کرے۔ عوام اور وکلا میں یہ تاثر عام پایا جاتا ہے کہ کچھ ادارے، خصوصاً خفیہ ادارے، جس طرح قرآن و سنت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر ارباب اختیار کی نجی زندگی کی معلومات یکجا کر کے انہیں بلیک میل کرتے رہے ہیں، اگر یہ بات درست ہے تو اس سے نہ صرف اداروں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے بلکہ ریاست پاکستان پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں غیر جانبدار نگرانی کا کردار ادا کرنا بھی عدالت عظمیٰ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، جو ہم امید رکھتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ اپنی یہ ذمہ داری باحسن طریقے سے اپنائے گی۔ اب یہی وہ پوائنٹ ہے جو میں کہہ رہا تھا، یہ آپ سوشل میڈیا نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ باتیں کہ جس کو اوپر میرے خیال میں نئے چیف جسٹس کو بھی توجہ دینی ہے۔ وہ آبادی کا معاملہ، غربت، بے روزگاری کا معاملہ، ان کو اگر منتخب نمائندوں پہ چھوڑ دے تو اچھا ہے۔ آپ جو اصل چیز ہے جو آپ کے وکلا کے نمائندے کہہ رہے ہیں، اگر اس پہ بھی توجہ دیں تو شاید معاملات جو ہیں انصاف کا جو نظام ہے وہ کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ اور پھر سینیارٹی کے اصول کی بھی حمایت کی وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے اپنی تقریر میں، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں جو نظر ثانی کا فیصلہ ہے اس کی بھی انہوں نے تعریف کی۔ اس تمام معاملے میں اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بڑی ہی دلچسپ ایک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس گلزار احمد کی زندگی جو ہے
وہ 3 نومبر 2007 جنرل مشرف کے فرمان والے واقعات کے بغیر شاید مکمل نہ ہو، اور اس کا حوالہ دینا بہت ضروری ہے۔ جب 3 نومبر 2007 کو وہ PCO آیا، وہ ہنگامی فرمان آیا جنرل مشرف کا، جس سے جو ہے وہ یہ اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 3 نومبر 2007 کا PCO تھا، فرمان تھا، جس سے آئینی جو طرز حکمرانی ہے وہ تباہ ہو گئی، اور جو قانون کی حکمرانی ہے اس کو بھی نقصان پہنچا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ حالات نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعات بہت سے لوگ شاید اب بھول چکے ہوں، لیکن ابھی بھی جو ہے اس کے اثرات ابھی بھی ہم پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ مگر اب بھی اگر قانون کی بالادستی ہو تو ہمیں آئندہ نسلوں کے لیے 3 نومبر 2007 جیسے غیر آئینی اقدام کو آئندہ نسلوں کو بتانے کے لیے ان کو بار بار اس کی یاد دہانی کرانی ہوگی۔ اور یہ جس شخص نے وہ غیر آئینی اقدام کیا تھا، اس کو بھی شاید یہ احساس نہیں تھا کہ ایک دن اس کو کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا، یا پھر اس کو بگوڑا بننا ہوگا، یا اسے بھاگنا پڑے گا۔ یہ بیرسٹر خالد جاوید نے اپنی تقریر میں کہا، اور انہوں نے کہا کہ 2007 کے جو ہنگامی فرمان کے واقعات ہیں، تو اس سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ اگر عدالتیں اور اگر معزز ججز حضرات اعلیٰ عدلیہ کے متحد ہوں، اکٹھے ہوں، تو کوئی بھی بیرونی طاقت جو ہے ان کے ادارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ تھے اٹارنی جنرل جنہوں نے تقریر کی، اور آخر میں چیف جسٹس گلزار احمد نے بڑی سادگی سے شکریہ ادا کیا تمام جو ہے وہ وکلا تنظیموں کا اور ججز کا، اور پھر جاتے جاتے یہ بھی کہیں گے کہ جو اختیارات کی جو آئین کے اندر ریاستی اداروں میں اختیارات کی تقسیم ہے، وہ ہمارے آئینی ڈھانچے کی بنیاد ہے، اور جس سے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم جو ہے اس کو یقینی بنایا جاتا ہے، اور ہر جو ریاستی ادارہ ہے وہ اپنی حدود میں رہتا ہے۔ اچھا ہے، چیک اینڈ بیلنس کا ذکر چیف جسٹس گلزار احمد نے اپنی ریٹائرمنٹ والے دن پہ کر دیا۔ اور مگر ایک اور دلچسپ بات جو انہوں نے کی، چیف جسٹس گلزار احمد نے بڑے فخر سے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انیشیٹو لیا تھا اور میں بڑا کامیاب ہوا کہ میں نے کوڑی روڈ اسلام آباد پہ 28 ایکڑ کی ایک زمین لی، اور سپریم کورٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کی کالونی بنائی، اور وہ ہم نے وہ پلاٹ لیا 28 ایکڑ کا۔ یہ چیف جسٹس گلزار صاحب اپنے کریڈٹ لے رہے ہیں۔ اور ایک اور پلاٹ لیا 5.5 ایکڑ کا سپریم کورٹ بلڈنگ اسلام آباد کے ساتھ ہی، جہاں پہ ایڈیشنل بلاک جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں گے، تاکہ اس میں اٹارنی جنرل کے آفس، ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوٹر جنرل، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اضافی عمارتیں بھی تیار کی۔ اب یہ پتہ نہیں 5.5 ایکڑ کا پلاٹ، یہ شاید جو سپریم کورٹ کی پارکنگ ہے یا پیچھے جو کھلی جگہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے لے لیا، پتہ نہیں کیسے لیا ہے، اس کا قانونی پروسیس کیا تھا۔ بہرحال بادشاہ جب کوئی حکم دیتے ہیں، اور اگر وہ سو موٹو میں ہو تو پھر تو CDA یا کسی میونسپل اتھارٹی کی کیا ضرورت ہے وہ کہے کہ جناب یہ ماسٹر پلان کا حصہ نہیں ہے۔ اور ماسٹر پلان تو آپ کو پتہ ہے اگر لاہور کی اورنج ٹرین کے لیے ہو تو پھر تو اس کی خلاف ورزی گناہ ہے، اور اگر وہ سپریم کورٹ کی اضافی بلاکس کے لیے اس کی خلاف ورزی کسی ماسٹر پلان کی جائے تو وہ شاید مفاد عامہ ہے۔ تو بہرحال یہ چیف جسٹس نے جاتے جاتے یہ کریڈٹ بھی لے لیا چیف جسٹس گلزار نے، مگر ان کے عدالت میں ہوتے ہوئے جو فیصلے ہوئے ان میں ایک اور سب سے اہم فیصلہ، جس میں جیسے کہ نئے چیف جسٹس امتا بندیال نے بھی جس کا ذکر کیا، وہ سرکاری زمینوں پر ناجائز تعمیرات کا تھا، اور انہوں نے نیسلے ٹاور کا نام تو نہیں لیا، مگر یقینی طور پہ چیف جسٹس گلزار احمد کا ایک وہ پاناما کیس والا فیصلہ جو بغیر ٹرائل کے انہوں نے کہا، باہر کے اخبار میں پاناما اسکینڈل چھپ گیا اور جرم ثابت ہو گیا، وزیر اعظم نااہل جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بھی ان کے ساتھ مل کر کہا۔ اور ایک وہ نیسلے ٹاور گرانے کا فیصلہ جس کے بارے میں نئے چیف جسٹس امتا بندیال نے بھی جس کے نام لیے بغیر اشارہ ضرور دیا کہ اس کے میں بھی ملا جلا رد عمل آیا تھا، اور جن لوگوں نے وہ تعمیر کیا تھا یا وہ بیچا تھا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو یہ فیصلہ سابق چیف جسٹس گلزار احمد کو یقینی طور پہ ہانٹ کرے گا، بالکل انہی فیصلوں کی طرح جو فیصلے اب ایک اور ثاقب نثار نامی سابق چیف جسٹس کو ہانٹ کر رہے ہیں۔ تو آنے والے وقت بڑے ہی دلچسپ ہوں گے میڈیا کے لیے بھی، حکومتوں کے لیے بھی، کیونکہ اب روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ شاید صرف
کوئی سیاسی جماعت نہیں لگائے گی، بلکہ اب ہمیں سپریم کورٹ کی طرف سے بھی نعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ خاص طور پہ ایک فیصلہ جو پہلے بھی آ چکا ہے کہ سندھ کا ایک سابق جج جو ہے وہ سندھ کا ایک صوبائی کمیشن جو بنایا تھا ملک ریاض کے پیسوں سے 60 ارب روپے جو اکٹھے کیے تھے قسطوں کے، کہ وہ کمیشن فیصلہ کرے گا کہ سندھ میں کہاں کہاں ترقیاتی کام ہونے ہیں۔ تو اور وہ کمیشن بنا تو نہیں ہے، اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید پیچھے ہٹ گئے، تو انہوں نے کہا یار میں تو اس میں نہیں پڑھتا۔ اب دیکھیں کہ اگر وہ کمیشن فعال ہوتا ہے اور اس کمیشن کی سربراہی، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا تھا کہ اس کمیشن کی سربراہی سندھ سے تعلق رکھنے والا کوئی جج کرے گا، تو اب دیکھیں شاید سابق چیف جسٹس گلزار احمد اس کمیشن کے سربراہ لگ جائیں، اور پھر جو توڑ پھوڑ وہ بطور چیف جسٹس کرتے رہے ہیں وہ توڑ پھوڑ اور ترقیاتی کام وہ بطور سربراہ سندھ ترقیاتی کمیشن کریں گے۔ ایک متوازی حکومت اور منتخب حکومت کے ہوتے ہوئے سندھ سے اس بنگلہ دیش ماڈل کا شاید ہم آغاز ہوتا دیکھ سکیں، اور پھر اس کا اختتام جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا۔ پہلے ایپکس کمیٹیوں میں جو مقامی عسکری قیادت ہوتی تھی، اب جو نیا قسم کا ماڈل آ رہا ہے اس میں عسکری اور عدالتی قیادت بھی جو ہے سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے ملک سے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کرے گی، اور جو مقدمے سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں اور جن کے فیصلے ہونے ہیں وہ مقدمے بھی چلتے رہیں گے، فیصلے بھی ہوتے رہیں گے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔